अस्सलामु अलैकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन व हाज़रीन, ब्लॉगिंग का सिलसिला लम्हा बलम्हा जारी और सारी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए डेली की बुनियाद पर एक ब्लॉग और 2 शॉर्ट्स में ज़रूर बनाती हूँ ताकि आप कुछ ना कुछ चीज़ों को इनपुट कर सकें, उन पर मुकम्मल तौर पर अमल कर सकें। और बहुत से ऐसे तारीख़ी वाक़यात हैं जिनका बहुत अच्छा आउटपुट आ रहा है, मतलब लोग बहुत पसंदीदगी से ना सिर्फ सुन रहे हैं दिलचस्पी के साथ, बल्कि उसको समझ भी रहे हैं और अमल दरामद भी कर रहे हैं उन हिदायत पर जो हमें दर्स से हासिल हो रही हैं। नाज़रीन व हाज़रीन, ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल आपको पता है हम अल्लाह ताला की हम्द व सना नहीं करना भूलते कि बेशक तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है, जो मालिक सारे जहां वालों का, रोज़ी जज़ा का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके हुओं का। इलाही कबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। जी हाँ नाज़रीन व हाज़रीन, कल का जो मेरा ब्लॉग था उसमें मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 4 मौज़ज़ात जो थे, जो अल्लाह ताला की तरफ से उन्होंने किए थे, लोगों को दिखाए थे, बनी इसराइल की कौम को, वो मैंने आपके सामने पेश किए और वो आप लोगों ने बहुत दिलचस्पी के साथ उस ब्लॉग को देखा और कमेंट भी आया, उस पर कमेंट्स भी आए। आज जो मैं आपके सामने व्लॉग बनाने जा रही हूँ, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो लाठी है जिसकी तारीख़ बहुत क़दीम है। जी हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक लाठी थी जिसको असाए मूसा कहते हैं। इसके ज़रिए आपके बहुत से मौजज़ात का ज़ुहूर हुआ जिनको कुरान मजीद ने मुख्तलिफ़ उन्वानों के साथ बार बार बयान फरमाया। जी हाँ, कुरान मजीद जब हम खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अस्सा, उसके बारे में बहुत ज़्यादा तफसीलात हैं और वो एक जन्नती लाठी है। वो लाठी जन्नत से आई थी। अब वो किस तरीके से आई, कैसे आई, किन किन हाथों में आई और किस तरीके से आप अलैहिस्सलाम तक पहुंची, उसकी मैं तफसील आपको बताऊंगी। और फिर उस लाठी के जो मौजज़ात थे, जो आपने उस लाठी से मौजज़ात दिखाए लोगों को, वो भी आपके सामने आज पेश करूंगी। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोगों को ये व्लॉग भी दीगर व्लॉग्स की तरह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसका अंदाज़ा मैं अपने सब्सक्राइबर्स से करती हूँ कि डे बाय डे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इंक्रीज़िंग हो रही है सब्सक्राइबर्स की। और आप ज़रूर शेयर करा करें और बेल आइकन ज़रूर दबाया करें। ये मैं अपने व्लॉग से पहले इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि हर ब्लॉगर बोलता है ये, तो मुझे लगता है कि बात आगे बढ़ती होगी। ज़ाहिर है आप सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, तो इस चीज़ को समझते हुए आप आगे चलेंगे। तो इस मुक़द्दस लाठी की तारीख़ बहुत क़दीम है, जो अपने दामन में सैकड़ों तारीख़ी वाक़यात को समेटे हुए हैं, जिनमें इबरतों और नसीहतों के हज़ारों निशानात सितारों की तरह जगमगा रहे हैं, जिनसे अहले नज़र को बसीरत की रोशनी और हिदायत का नूर भी मिलता है। ये लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कद बराबर 10 हाथ लंबी थी। सुभान अल्लाह। मतलब एक लाठी तो होती है ना, नॉर्मल सी स्टिक होती है जिसके ज़रिए हम उसको पकड़कर चलते हैं, वो हमारे बहुत काम भी आ जाती है। तो ये जन्नती लाठी भी थी। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस तरीके एक काम आती थी वो मैं बताती हूँ। और इसके सर पर 2 शाखें थी। जी हाँ, इस लाठी के सर पर, लाठी का जो ऊपरी हिस्सा था उस पर 2 शाखें निकली हुई थी जो रात में मशल की तरह रोशन हो जाया करती थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उसकी जो 2 सर निकले हुए थे उसमें रात को रोशनी इनायत कर देते थे, जो आपके लिए बहुत कारआमद थी। आप जब रात को कहीं बाहर निकलते थे तो वो लाठी आपको रोशनी अता करती थी। ये जन्नत के दरख्त पीलू की लकड़ी से बनाई गई थी और इसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त मतलब जन्नत से अपने साथ लाए थे।
چنانچہ حضرت سیدی علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود ایک خوشبو کا نام ہے، خوشبودار لکڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور بنی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و ناظرین، یہ آج میں نے پڑھا ہے تو مجھے بھی اس چیز کی نالج ہوئی ہے کہ یہ 5 چیزیں کون سی 5 چیزیں؟ عود، خوشبودار لکڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، اور انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو کہ مکہ معظمہ میں، اور بنی معظم یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت یعنی بہشت سے اتاری گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو یکے بعد دیگرے بطور میراث ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جی ہاں، قوم مدین، مدینے کے رہنے والے، آپ وہاں کے نبی تھے، پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت کے منصب پر فائز کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی بی بی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح فرما دیا، اور 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طویٰ میں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سربلند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت حضرت حق جل مجدہ نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید نے اس کو اس طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ اور اے موسیٰ، آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس سے میرے دوسرے کام بھی نکلتے ہیں۔ اس سورہ طٰہٰ کا رکوع نمبر 1 ہے کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ بِيَمِينِكِ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ مآرب اخریٰ دوسرے کاموں کی تفسیر میں حضرت ابو البرکات عبداللہ بن احمد نفسی علیہ السلام نے فرمایا، مثلاً اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، دوسرے کام مطلب اس عصا سے یا اس لاٹھی سے آپ کے دوسرے کام کیا نکلتے تھے کہ آپ اس کو سہارے کے لیے یوز کرتے تھے، اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا۔ سبحان اللہ۔ آپ اس اپنی اسٹک سے جو آپ کے پاس لاٹھی تھی جنت کی، آپ اس سے باتیں بھی کرتے تھے، اپنا دل بہلاتے تھے، دن میں اس کا درخت بن کر آپ کو سایہ دیتا۔ سبحان اللہ۔ وہ لکڑی دن میں درخت بن جاتی تھی اور وہ آپ کو سایہ دیتی تھی، رات میں اس کی دونوں شاخیں روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا۔ سبحان اللہ۔ اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں، بچھوؤں کو مارنا، کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا۔ سبحان اللہ۔ یہ سب معجزات ہیں اس لاٹھی کے جو آپ کو عطا کیے گئے تھے، اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا۔ سبحان اللہ۔ اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل آنا وغیرہ۔ سبحان اللہ۔ اس لاٹھی سے مطلب اللہ تعالیٰ نے کتنے معجزات کرا دیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لاٹھی کبھی درخت بن جاتی تھی، کبھی رسی بن جاتی تھی، کبھی مختلف طرح کی آپ کو سہولیات فراہم کر رہی تھی وہ لاٹھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے تمام کام نکالتے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں
ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر مخاطب کیا، جادوگر کہہ کر آپ کو جھٹلایا، تو اب اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا، جن میں سے 3 معجزات کا ذکر قرآن مجید نے بار بار فرمایا، جو یہ ہیں: عصا اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا۔ اچھا، جب آپ یہ اپنی لاٹھی فرعون کے دربار میں لے گئے، ٹھیک ہے، تو اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلا دیا، آپ کو اس نے بولا کہ آپ سراسر ایک جادوگر ہیں، کیونکہ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ اپنے جادو سے چیزوں کو کچھ سے کچھ بدل دیتے ہیں۔ تو چنانچہ فرعون تو آپ کے ویسے ہی سب سے بڑا دشمن تھا، چنانچہ اس نے کیا کیا، اس نے جب اس کے دربار میں اس کو ہدایت دینے گئے تو اس نے آپ کو جھٹلا دیا اور بولا کہ آپ ایک بہت بڑے جادوگر ہیں، ساحر ہیں۔ تو اب آپ کی وہ لاٹھی سے ایسے ایسے معجزات اللہ تعالیٰ کے حکم سے ظہور پذیر ہوئے کہ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں نے، اور جو لوگ اس وقت موجود تھے وہ لوگ حیران پریشان ہو گئے، خود فرعون بھی، لیکن وہ اپنی پریشانی ظاہر نہیں کرتا تھا، وہ ہر بات کرنے کے بعد بولتا تھا کہ یہ سراسر جادو ہے۔ جب آپ اس کا چیلنج قبول کرتے اور اس کے سامنے اللہ کے حکم سے جو چیز اس نے بولا وہ آپ نے دکھا دی اللہ تعالیٰ کے بحکم الہی سے، تو وہ کیا کہتا تھا، پھر بھی وہ آپ کو جادوگر ہی تصور کرتا تھا اور جادوگر ہی کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ نمبر 1 جو معجزہ قرآن مجید میں بار بار بیان فرمایا گیا ہے وہ آپ کا عصا اژدہا یعنی سانپ بن گیا۔ وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ یہ تھا کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا، جی ہاں، ایک فیسٹیول لگوایا اس نے، اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلہ پر لگا دیا۔ اللہ اکبر! مطلب وہ کتنا بےہودہ خبیث آدمی تھا فرعون، کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کامیابی پر خوش نہیں ہوتا تھا۔ آپ جو اس کو چیلنج کرتے، آپ اس کو چیلنج کو قبول کر کے اس کے سامنے پیش کرتے تو وہ آپ کو جادوگر ہی کہتا تھا۔ اور اس میلے کے ازدحام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجموعہ تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا۔ اس نے پوری سلطنت کے جادوگروں کو بھی بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تن تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا، تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکاریں مار کر دوڑنے لگیں، اور پورا مجموعہ خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے، اور جوش شادمانی میں تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں ناگہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا، تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر جادوگر کے جو جتنے جادوگر تھے ان کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ سبحان اللہ! یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور بآواز بلند یہ اعلان کر دیا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، یعنی ہم سب ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ طٰہٰ کا رکوع نمبر 3 میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، اس کا ترجمہ۔ جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ اپنا عصا پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالنے والے بنیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بلکہ تم ہی ڈالو، تو یک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں
ان کی نظر بندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسی معلوم ہونے لگیں جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا خوف ہوا. تو ہم نے فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں. ظاہر ہے اتنے سارے سانپ کو جب آپ نے دیکھا تو آپ کے دل میں ایک دم خوف آ گیا، خوف طاری ہوا آپ کے بھی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ڈریں نہیں، تم ہی غالب رہو گے، اور تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو ڈال دو تو ان لوگوں نے جو سمانگ بنایا ہے یہ عصا ان سب کو نگل لے گا. سبحان اللہ. اور جادوگر معجزات کے مقابلے میں جہاں بھی وہ آئے کامیاب نہیں ہوتا. تو تمام جادوگر سجدے میں گر کر کہنے لگے کہ ہم حضرت ہارون و حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. سبحان اللہ. تو یہاں فرعون کو شکست ہوئی. ان جادوگروں کے ساتھ ساتھ سراسر جو شکست تھی وہ فرعون کی تھی، کیونکہ آپ فرعون کو ہدایت کے لیے گئے تھے. اب نمبر 2، عصا مارنے سے چشمے جاری ہو گئے. جی ہاں، ایک معجزہ آپ کے عصا کا یہ بھی بحکم الہی ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے تھے، اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے کفار تھے، کافر تھے. جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ و تسلط سے آزاد کرائیں. چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا. اس نافرمانی کی تھی انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان طیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان طیہ میں تشریف فرما تھے. جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیا میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا. سبحان اللہ. من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بیڑیں تھیں. کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا تو اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے. کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹے. جی ہاں ناظرین و حاضرین، 12 چشمے پانی کے پھوٹ کر بہنے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے اور خود بھی انہوں نے پانی پیا. پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور پذیر ہوا. قرآن مجید نے اس واقعہ اور معجزے کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 7 ہے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا تم اپنی لاٹھی سے پتھر کو مار دو تو اس پتھر سے 12 چشمے بہہ نکلے اور ہر آدمی کو اپنے اپنے پینے کے چشمے کا علم ہو گیا. سبحان اللہ. عصا نمبر 3 ہے، عصا کی مار سے دریا پھٹ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک
فرعون کو ہدایات فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہ کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ ہر وقت ہر بات پر آپ کو چیلنج کرتا اور آپ وہ معجزہ اس کے سامنے کر دکھاتے تو وہ شش و پنج میں مبتلا ہو جاتا، لیکن آپ کی ہدایات، جی ہاں، جو نیکی کی طرف آنے کی تھی، اس پر عمل درآمد نہیں کرتا تھا اور آپ کو اپنی شرارتوں سے ہر وقت آپ کے ساتھ شرارتیں کرتا تھا۔ اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ہمراہ لے کر آپ کے ساتھ جو حق پہ لوگ تھے، جو ایمان لے آئے تھے، ان کو لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ جی ہاں، سامنے کیا دیکھتے ہیں بنی اسرائیل والے؟ بہت بڑا سمندر ہے، دریا ہے، اور پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر ایک بہت بڑی تعداد میں ان کو جنگ کرنے آ رہا ہے ان لوگوں سے۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، انہیں اللہ پر پورا یقین تھا، پورا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی ان کو کامیابی سے ہمکنار کریں گے، اور وہ بنی اسرائیل کو تسلی دیتے رہے۔ جب دریا کے قریب پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، یہاں اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت، اللہ کے معجزات ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ واقعات کو پڑھ کر، سن کر۔ تو جب وہ لوگ بنی اسرائیل والے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ تو پھر وہ کیوں نہیں ایک اللہ پر ایمان لاتے؟ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس عصے کو دریا میں مارا تو وہاں 12 سڑکیں نکل آئیں اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ اللہ اکبر! دیکھیے اللہ پاک نے کیسا رستہ ان کے لیے بنا دیا۔ جب ہی تو کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سیدھا رستہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کا رستہ، ان کے لیے ہدایت ہی کا رستہ بن گیا نا وہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت کا رستہ دکھا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں گا۔ الہی قبول فرما۔ تو بے شک یہ آیات اسی وقت کے لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ ہدایت کا سرچشمہ بنا دیا، ہدایت دے دی ان کو، وہ اس راستے پر چل نکلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بحفاظت دریا کے پار کرا دیا۔ اب فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنی لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا۔ اس نے سوچا مجھے سیدھی سادھی سامنے سے بنی ہوئی سڑکیں نظر آ گئیں تو میں بھی ان کو پار کر لوں، اس پر چل کر دریا کو پار کر لوں۔ تو مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا، جی ہاں وہ سڑک پہ چلتے چلتے بیچ سڑک تک پہنچے تو وہ تو بیچ دریا ہی تھا ایکچوئل، تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں اور فرعون بما اپنے لشکریوں کے دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے اس طرح بیان فرمایا ہے:
فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين۔ سورہ شعراء کا رکوع نمبر 4 پارہ نمبر 19۔ جب دونوں جماعتیں لشکر و فرعون و اصحاب موسیٰ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو اصحاب موسیٰ نے کہا کہ ہم بالیقین گرفتار ہو جائیں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہم قریب مجھے اس سے نکلنے کا راستہ بتا دے گا۔ پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو دریا پر مارو، چنانچہ انہوں نے اس عصے کو دریا پر مارا، جس سے دریا پھٹ گیا اور دونوں حصہ اس کا اتنا اونچا تھا جیسے بڑا پہاڑ، اور ہم نے دوسرے فریق کو بھی اس جگہ سے قریب پہنچایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سب ساتھیوں کو تو بچا لیا، پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، اور باوجود اس کے ان کفار میں سے اکثر ایمان نہیں لائے۔ یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے وہ معجزات، یہ 3 عظیم الشان معجزات جن کو قرآن مجید نے مختلف الفاظ اور متعدد عنوانوں کے ساتھ ساتھ بیان فرمایا ہے، بار بار بیان فرمایا ہے کہ لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیا ہے۔ ایک ہے دوڑنے والا پتھر۔ یہ 1 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا، جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ پہلا معجزہ تھا اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ، جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانش مندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ ایک عام دستور تھا کہ وہ بالکل برہنہ ہو کر مجموعہ عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گو کہ اس قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پڑے بڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا، اس لیے آپ کی عصمت نبوت بھلا اس حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کو اس بے حیائی سے سخت نالا اور انتہائی بیزار تھے۔ آپ جو تھے وہ بنی اسرائیل کی ان بے حیائیوں سے سخت پریشان تھے کہ یہ کتنی بےہودگی کا کام کرتے ہیں کہ بالکل برہنہ ہو کر نہاتے ہیں پورے مجموعے میں۔ اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہمت پہن کر غسل فرماتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی غسل جو ہوتے ہیں وہ برہنہ ہو کر نہیں فرماتے، تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ نعوذ باللہ آپ میں کچھ خامیاں موجود ہیں، یا کوئی برس کا سفید داغ ہے، یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے جس کو آپ چھپانے کے لیے کبھی بھی برہنہ نہیں ہوتے، اور انہوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلا دیا چاروں طرف۔ اس مکروہ تہمت کی شورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر اتنا گہرا صدمہ ہوا اور آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے، تو ایک خداوند کریم اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتا، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر گوارا ہو سکتی تھی، کیوں کر پسند کر سکتے تھے آپ۔
चुनाचे अरहम الراحمین ने आपकी बरावत और बेऐबी ज़ाहिर कर देने का ऐसा ज़रिया पैदा फरमाया कि दम ज़दन में बनी इसराइल के प्रोपेगंडों और उनके शकूक व शुबात के बादल छट गए और आपकी बरात और बेऐबी का सूरज आफताब आलमताब से ज़्यादा रोशन व आश्कारा हो गया। और वो यूं हुआ कि एक दिन आप पहाड़ों के दामनों में छुपे हुए एक चश्मे पर गुस्ल के लिए तशरीफ़ ले गए और ये देखकर कि यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं, इसलिए आप अपने तमाम कपड़ों को एक पत्थर पर रख कर और बिल्कुल बरहना होकर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल के बाद जब आप लिबास पहनने के लिए पत्थर के पास तशरीफ़ ले गए तो देखा कि वो पत्थर आपके कपड़ों को लिए हुए सरपट भागा चला जा रहा है। अल्लाह अकबर। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे कि सूबी हिजर, यानी ए पत्थर मेरा कपड़ा, ए पत्थर मेरा कपड़ा। मगर ये पत्थर बराबर भागता रहा, यहाँ तक कि शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुजरता हुआ गली कूचों में पहुँच गया और आप भी बदन पर कपड़े ना होने की हालत के बावजूद बराबर पत्थर के पीछे दौड़ते चले गए। इस तरह बनी इसराइल के छोटे बड़े ने अपनी आंखों से देख लिया कि सर से पांव तक आपके मुक़द्दस बदन में कोई भी ऐब मौजूद नहीं है, बल्कि आपके जिस्म अक़दस का हर हिस्सा हुस्न व जमाल में इस कदर नुक्ता कमाल को पहुंचा हुआ है कि आम इंसानों में इसकी मिसाल तकरीबन महाल है। चुनाचे बनी इसराइल के हर फर्द की ज़बान पर यही जुमला था कि वल्लाहुमा बिमूसा मन बास, यानी खुदा की कसम हज़रत मूसा बिल्कुल बेऐब हैं। जब ये पत्थर पूरी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बरात का ऐलान कर चुका तो खुद ब खुद ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और पत्थर को उठाकर अपने झोले में रख लिया। जी हाँ, आपकी झोली में रहता था, सॉरी वो मैं झूला बोल रही थी, झोले में रख लिया। इसका भी जिक्र है सूरह अहज़ाब में रुकू नंबर 9, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा नबर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा। ए ईमान वालों, तुम इन लोगों की तरह मत हो जाओ जिन्होंने तहमत लगाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दुख दिया था। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उन लोगों की बकवास से बरी फरमाया और वो अल्लाह के नज़दीक बहुत आबरू वाले हैं। सुभान अल्लाह। दूसरा मौज़ा मैदान तैया में इसी पत्थर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना अस्सा मारा तो उसमें से 12 पानी के चश्मे फूटे थे, जिसके पानी को 40 बरस तक बनी इसराइल मैदान तैया में इस्तेमाल करते रहे, जिसका मैंने पहले ज़िक्र भी कर दिया है कि और कुरान मजीद की आयत फ़कुल नज़रिब बिअसाकल हज्र, पत्थर से यही पत्थर मुराद है। एक शुबा का अज़ाला। मौज़ात के मुनकरीन जो हर चीज़ को अपनी नाक़िस अक़ल की ऐनक ही से देखा करते हैं, इस पत्थर से पानी से चश्मों का जारी होना महाल करार देकर इस मौज़े का इनकार करते हैं और कहते हैं कि हमारी अक़ल इसको कबूल नहीं करती कि इतने छोटे पत्थर से 12 चश्मे जारी हो जाएं। हालांकि मुनकरीन अपनी आँखों से देख रहे हैं कि बाज़ पत्थरों में अल्लाह ताला ने ये तासीर फरमा दी है कि वो बाल मोड़ देते हैं। बाज़ पत्थरों का ये असर है कि वो सिरके को तेज़ और तुर्श बना देते हैं। बाज़ पत्थरों को ये ख़ासियत है कि वो लोहे को दूर से खींच लेते हैं। जी हाँ, मकनातीस वो भी एक तरीके का पत्थर ही तो है। बाज़ पत्थरों से मूज़ी जानवर भाग जाते हैं और बाज़ पत्थरों को ना आग जला सकती है और ना गर्म कर सकती है। बाज़ पत्थरों से
آگ نکل سکتی ہے، سبحان اللہ، بعض پتھروں سے آتش فشاں پھٹ پڑتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے پتھروں میں قسم قسم کے اثرات پیدا فرما دیے تو پھر اس میں کون سی خلاف عقل اور محال بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پتھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر بخش دیا اور اس میں یہ خاصیت عطا فرما دی، وہ زمین کے اندر سے پانی جذب کر کے چشموں کی شکل میں باہر نکالتا رہے۔ یا اس پتھر میں یہ تاثیر ہے کہ اس پتھر سے جو ہوا اس پتھر سے ٹکراتی ہو وہ پانی بن کر مسلسل بہتی رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قادر و قدیر کی قدرت سے ہرگز کوئی بعید ہے، نہ کوئی بعید ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب وہ بن باپ کے اولاد عطا کر سکتا ہے، بن موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے، بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے، بانجھ جوڑے کو اللہ پاک اولاد عطا فرما سکتا ہے، تو یہ پتھر کا معجزہ اللہ تعالیٰ نہیں دکھا سکتا کیا؟ بے شک ہم تمام مسلمان اس چیز پر حامی و ناصر ہیں اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ پکا ہے کہ یہ معجزات ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان نرالی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور جسے وہ چاہے اپنے بندے سے وہ کام کروا سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے ہی ہو سکتے ہیں، وہ نیک بندے ہوتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین و عزیزین، تمام انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام، تابع تابعین، یہ سب جو ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب ترین بندے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا چاہا علم عطا فرمایا اور انہوں نے اس علم کو بروئے کار لا کر لوگوں کو، اپنی قوم کو ہدایت کا سرچشمہ بنایا۔ سبحان اللہ ناظرین و حاضرین، یہاں دیکھیے یہ کوئی واقعی ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے ایسی قدرت کو دیکھ کر۔ لہٰذا اس معجزات پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ جی ہاں، ان تمام معجزات سے انکار کرنے والا سراسر کافر ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 9 ہے۔ اور بے شک پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، جی ہاں، جن سے آتش فشاں پھٹ جاتے ہیں۔ بہرحال پتھروں سے پانی نکلنا یہ روزانہ کا چشمدید مشاہدہ ہے، تو پھر بلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا کیوں کر خلاف عقل اور محال قرار دیا جا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ الحمدللہ ہمارا ان تمام باتوں پر ایمان ہے، ان تمام معجزات کو ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ نمبر 3 جو معجزہ ہے، جب میدان طیہ، جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر ارض مقدس بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور و جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے، مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو یکدم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں جبارین
قوم عمالقہ ہیں جو بہت ہی زور آور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ شہر میں رہیں گے ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج ہوا اور آپ نے باری تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کی، رَبِّ إِنَّا لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے اوپر اور میرے بھائی پر اختیار ہے، لہٰذا تو ہم کو ان نافرمانوں سے الگ رکھ۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 4 پارہ نمبر 6 ہے۔ وہ مقدس زمین ان لوگوں پر 40 برس تک حرام ہے، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، لہٰذا آپ ان فرمانوں کا غم نہ کھائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان جسے میدان طیہ کہتے ہیں، اس میں تقریباً 40 برس تک رہے اور اسی میدان میں رہے، باہر نہیں نکلے۔ اس میدان میں بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل ہوا اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو پتھر سے 12 پانی کے چشمے پھوٹے، جو ہر فرد نے پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور خوب سیر ہو کر پانی پیا، جس میں سورہ مائدہ میں یہ پورا واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین و حاضرین، اگر آپ کو یہ پورا واقعہ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تو آپ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 اور رکوع نمبر 4، لیکن پارہ نمبر 6 آپ تفصیل سے پڑھیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ روشن ہاتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہدایت کے لیے اس کے دربار میں بھیجا تو 2 معجزات آپ کو عطا فرما کر بھیجا، سبحان اللہ، ایک عصا اور دوسرا ید بیضا، مطلب روشن ہاتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تھے تو ایک دم آپ کا ہاتھ روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا، پھر جب آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال دیتے تو وہ اپنی اصلی حالت پر ہو جایا کرتا تھا۔ اس معجزے کو قرآن مجید نے مختلف صورتوں میں بار بار ذکر فرمایا ہے، چنانچہ سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى۔ اور اے موسیٰ، اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملاؤ تو خوب سفید نکلے گا بغیر کسی مرض کے۔ یہ ایک دوسرا معجزہ ہے تاکہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اس معجزے کا نام ید بیضا ہے، جو ایک عجیب اور عظیم معجزہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے رات اور دن میں آفتاب کی طرح نور نکلتا تھا، سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، اس وقت کے دیکھنے والے کتنے خوش نصیب تھے، لیکن بدبخت بھی کہوں گی کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی روشن نشانیاں دیکھ کر بھی، اتنے معجزات جو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے کروا رہا تھا، اس کے باوجود وہ لوگ کافر رہے، اسلام کی طرف نہیں آئے، تو کتنے بدبخت ہیں، بد نصیب ہیں وہ لوگ۔ دوسرا ہے من و سلوہ۔ جی ہاں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی
40 سال تک میدان طیہ میں رہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا. من و سلوہ، من ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ ہے. من بالکل سفید شہد کی طرح ایک طرح کا حلوہ تھا اور یہ سفید رنگ کی ایک شہد ہی تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی، اور سلوہ پکی ہوئی بیڑیں تھیں جو دھکنی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کراتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. اے بنی اسرائیل، ہم نے میدان طیہ میں تم لوگوں پر من و سلوہ اتارا. اس من و سلوہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ اس کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ مت کرنا. مگر بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم تو اس آب و گیا میں مطلب بھوک و پیاس سے بےتاب بھوکے مر جائیں گے. چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا تو بنی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب کچھ سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کبھی کھانا خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا. کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ کبھی گوشت سڑتا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مطلب اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو نوازتا ہے تو بے شمار بے حساب نواز دیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب ان پر آشکار ہوتا ہے، نازل ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب بھی بہت باکمال ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو کھینچ لیتا ہے جیسے وہ چیز تھی نہیں. جس طریقے سے جب ان پر من و سلوہ کھانا روزانہ اتارا جاتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم بھی اپنی قوم کو دے دیا تھا کہ آپ کل کی فکر نہیں کرنا، کل بھی یہ اترے گا، اس کو ذخیرہ کرنا نہیں شروع کر دینا، جمع کرنا نہیں شروع کر دینا. لیکن جن لوگوں کا ایمان ناقص تھا، پختہ نہیں تھا، ایمان کمزور تھا، وہ کل کی بھی فکر کرنے لگے اور کل کے لیے بھی انہوں نے کچھ جمع کرنا شروع کر دیا کہ اگر کل یہ نہ اترا تو ہم تو اس چٹیل میدان میں بے یارو مددگار ہم بھوکے پیاسے ختم ہو جائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، حکم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب وہ من و سلوہ روک کر ان پر نازل کیا، اور ان کا جو کھانا جمع تھا وہ سڑ گیا، کھانا خراب ہو گیا، اور گوشت وغیرہ جو بھی من و سلوہ اترتا تھا، گوشت بھی شامل ہوتا تھا، وہ بھی سڑ گیا، خراب ہو گیا. تو ناظرین و عزیزین، یہ کھانے کا خراب ہونا، سڑنا، چیز روٹین ہو جانا، یہ سب اسی دن کی تاریخ سے ہے. اللہ اکبر. دیکھیں کتنی بڑی معلومات ہمیں ملی کہ کھانا کس طریقے سے سڑ جاتا ہے، کیوں خراب ہو جاتا ہے. حالانکہ کھانا رات بھر باہر رہے لیکن آپ دیکھیے دودھ پھٹ جاتا ہے، کھانا خراب ہو جاتا ہے. گوشت اگر باہر رکھ دیں گوشت میں اسمیل آ جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی کہیں گے کہ یہ اس وقت آج تک ہے. مطلب یہ چیز کا اللہ تعالیٰ نے جو چیز جاری کر دی وہ جاری و ساری ہی رہتی ہے. 12,000 یہودی بندر ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی ہاں، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی.
نہیں، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی. 70,000 آدمی تھے. عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے. بڑی فراخی دل اور بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن، سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا. سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں. تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو. ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو ان کا شکار ہو گیا، تو سنیچر ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا. جی ہاں، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دن مختص کر دیا تھا کہ اس دن شکار نہیں کرنا، اس دن حرام ہے آپ کا شکار، باقی دن آپ شکار کریں، لیکن انہوں نے بڑی چالاکی سے، ہوشیاری سے، شیطان کے ہیلے بہانوں سے لوگوں نے یہ ترکیب نکالی اور اس طریقے سے کیا. چنانچہ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے. کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کر رہے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے. اور نمبر 3 وہ لوگ تھے جو سرکش و نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے حکم الہی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلہ بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھا لیا اور بیچا بھی. جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا اب ہم ان معیشت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے. چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی. اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں. اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر جب اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے. ظاہر ناظرین و حاضرین، یہ بندر جو بن گئے تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سنیچر والے دن شکار کیا تھا. نہ صرف شکار کیا تھا مچھلیوں کا، بلکہ ان مچھلیوں کو خوراک بنا کر کھایا بھی تھا اور اس سے تجارت بھی کی تھی، اس کو بیچا بھی تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب تو پھر دیکھنے کے لائق ہوتا ہے نا. جب اللہ تعالیٰ اپنا قہر نازل فرماتا ہے تو پھر بڑی بڑی قومیں نیست و نابود ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کو جانور بنانے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتا. چنانچہ ان سب کی شکلوں کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کر دیا، بندر بنا دیا. جی ہاں، یہ وہ اسی قوم کے لوگ تھے جن میں کچھ لوگ ایماندار تھے جنہوں نے سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کیا تھا، اور وہ اس غیظ و غضب سے، اس قہر سے اللہ تعالیٰ کے محفوظ رہے. چنانچہ جب انہوں نے وہ ایک دیوار حائل کر دی تھی، ایک طرف وہ ہو گئے تھے ایمان والے، ایک طرف بے ایمان. جب ایمان والوں نے دیکھا کہ ایک دن ان کی شکلیں نظر نہیں آئیں تو انہوں نے اوپر سے وہ جو دیوار بنائی تھی اوپر سے اس کو پھلانگا اوپر سے کھڑے ہو کر دیکھا تو نیچے تمام کے تمام بندر بنے ہوئے تھے. جی ہاں، یہ وہی لوگ تھے جو ان کے رشتہ دار بھی تھے. بندر تو ان کو پہچان رہے تھے مگر وہ اپنے رشتہ داروں کو ایز منکی کی صورت میں نہیں پہچان سکتے تھے. ظاہر ان کی شکلیں بدل گئی تھیں، ان کی شکلیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندر بن گئی تھیں.
اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا قہر نازل ہوا تھا اس قوم پر. تو اب کیا ہوا، وہ بندر جو تھے وہ زاروں قطار رو رہے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچان رہے تھے. ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی. یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے کے بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے. شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا. سبحان اللہ. اس واقعے کا اجمالی بیان تو سورہ بقرہ میں اس آیت میں ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے سنیچر کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے، تو ہم نے کہہ دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ. اور اس کی تفصیل کا پورا واقعہ سورۃ الاعراف میں ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں. ناظرین و حاضرین، قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. آپ یقین کیجئے قرآن مجید میں ایک ایک لفظ لکھا ہوا ہے، ایک ایک آیت، ایک ایک سورت ان تمام باتوں کی ترجمانی کر رہی ہے. قرآن کے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. قرآنی آیات کا ترجمہ اسٹوری کی طرح آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے. جی ہاں، یہ جو پورے واقعہ ہوتا ہے یہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور جو مفسرین ہیں، محدثین ہیں، یہ ان کو ایک اسٹوری کی طرح، ایک واقعے کی صورت میں لکھ لیتے ہیں اور اپنی مختلف کتابوں میں اس کی ترجمانی کرتے ہیں، اس کو پیش کرتے ہیں تاکہ ہم جیسے لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو. امید ہے آپ کی بھی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہوگا، اور جب آپ یہ ولاگ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہوں گے میری طرح، کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب الہی نازل کیا. کیسے ان کی لگتا ہے کہ یہ بندر اسی نسل کے ہیں، اسی وقت کے، اسی دور کے ہیں جو آج تک زندہ ہیں، جو آج تک موجود ہیں. اور ظاہر ہے ان کی نسل در نسل چلی آ رہی ہوگی، ان کی نسلوں میں اضافہ ہو رہا ہوگا، اور وہ آج تک موجود ہے اور رہتی دنیا تک، قیامت تک اللہ تعالیٰ کی نشانی کے طور پر وہ موجود رہیں گے. تو سورۃ الاعراف میں یہ ترجمہ ہے بیان کر رہی ہوں کہ اے رسول، ان یہود سے حال پوچھو اس بستی کا جو دریا کے کنارے تھی، جب وہ سنیچر کے بارے میں حد سے زیادہ بڑھ گئے. جب سنیچر کے دن ان کی مچھلیاں پانی میں تیرتے ہوئے ان کے سامنے آئیں، اور جو دن سنیچر کا نہ ہوتا تو نہ آتی، اس طرح ہم ان کو آزمائشوں میں ڈالتے تھے ان کی نافرمانی کے سبب سے. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، تو وہ لوگ بولے کہ تمہارے رب کے حضور عذر کرنے کے لیے، اور اس لیے بھی کہ شاید یہ ڈر جائیں. پھر جب بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے رہے تھے، اور ظالموں کو عذاب میں گرفتار کر لیا. ان کو نافرمانیوں کا بدلہ دینے کے لیے پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، تو ہم نے فرما دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کا اتنا غصہ، اتنا قہر، اتنا غضب کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جیتی جاگتی انسانی قوم کو بندر بنا دیا، اور سوائے 3 دن یہ بندر زندہ رہے اور پھر سب کے سب ہلاک ہو گئے. ناظرین و حاضرین، یہ ایک بلاگ جو ہے اس کی بہت زیادہ ہم نے درسی ہدایت ملتی ہے کہ شیطانی ہیلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کتنا خطرناک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دی، وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر، دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور دونوں جہانوں میں، جی ہاں، دین اور دنیا دونوں میں
ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ اصحاب ایلا کے اس دل دہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف الہی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور رسول کی نافرمانیوں کی پگڈنڈیوں میں سے بہکنے سے، بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم پر چل جائیں، صراط مستقیم کی شاہراہوں پر چل پڑیں تو کیا بات ہے، اور دونوں جہانوں کی سر بلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے قہر و غضب، غیظ و غضب سے اور عذاب نار سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین و حاضرین، یہ دعا میری تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ لوگ ایمان لے آئیں، ان باتوں کو، ان معجزات کو سن کر، قرآن پاک کو کھول کر پڑھیں تو کتنی ہدایت دینے والی یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، جس میں ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ایک لمحہ، زندگی گزارنے کا ایک ایک چیز موجود ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کن بنیادوں پر استوار کرنا چاہیے۔ ناظرین و حاضرین، الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا کروڑوں لاکھوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا ہے، جہاں ہم مسلمان لوگ اپنی باتوں کو پھیلا سکتے ہیں، دین اسلام کو پھیلاتے ہیں، دین اسلام کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ ناظرین و حاضرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کا ولاگ بہت اچھا لگے گا اور آپ اس سے بہت زیادہ ہدایات حاصل کریں گے، امید ہے آپ لوگ ضرور مجھے کامنٹس میں بتائیے گا، اور کسی نے مجھ سے کامنٹس میں پوچھا تھا کہ اس کتاب کا نام بتا دیں جو میں واقعات پڑھتی ہوں، جس بک سے میں سناتی ہوں۔ اس بک کا میں نے پوری بک کا پہلے خود مطالعہ کیا ہے، پھر میں وہ آپ کے سامنے رکھ کر پیش کرتی ہوں کہ کوئی بھی میری طرف سے نعوذ باللہ کوئی بھی غلط بات نہ نکل جائے، مجھ سے کوئی بھی غلط بات ہم کلام نہ کر دوں میں، چنانچہ اور اللہ نہ کرے اگر میں نے مجھ سے کوئی بے دھیانی میں غلط بات نکل جاتی ہے، غلط کوئی میں نے فقرہ بول دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتی ہوں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے ساتھ دوبارہ کل حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔